के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट मिस्टर विक्टर नज़ीर एक बार फिर आपकी खिदमत में नहायत अदब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुदा की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया खुदा का मैसेज लिए हुए, खुदा का पैगाम लिए हुए, क्योंकि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बथेरे ऐसे काम किए जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, उसको खुदा के कलाम में से देखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह तरह ब तरह चीज़ों से, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की साथ से, और सबसे बढ़कर हमारे खुदा के फजल से हम इन चीज़ों को सीख पाते हैं और एक दूसरे के साथ इसको शेयर कर पाते हैं। तो आज एक नई खुदा के कलाम में से बात, नई तो नहीं है, लेकिन हमें ये मैं यहाँ पर कहूँगा कि एक चीज़ जो हम खुदा के कलाम में से लेकर आए हैं वो है दुआए रबानी। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का खुदा के कलाम में से जो हमारा सीखने सिखाने का अमल है वो है दुआए रबानी। तो हम दुआए रबानी को खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने हमें ये दुआ सिखाई शागिर्दों की रिक्वेस्ट पर, उनके कहने पर। तो खुदा ने कहा कि जब तुम दुआ किया करो तो इस तरह दुआ किया करना। तो अब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब खुदा ने ये चीज़ हमें सिखाई, हम तक ये अल्फाज पहुँचाए, तो इन चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ राज की बातें थी। खुदा के मुंह से निकली हुई हर बात एक मायना रखती है, एक मकसद रखती है, और उसका कोई ना कोई जवाब होता है। हमें इन चीज़ों को सीखने की और अपनी अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है कि आया खुदा के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो किस कदर अहमियत और कुदरत से भरे होते हैं। तो खुदा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हम इसको अपने खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब ये खुदा ने हमें दुआ सिखाई, तो या इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनका क्या मकसद था, उनकी क्या अहमियत थी, उनका क्या रुतबा था और उनका क्या मकसद था। तो आइए हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से इन चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर एक छोटी सी दुआ करेंगे और अपने खुदा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक और ताकत बख्शे। मेहरबान जुल जलाल खुदा, इज़्ज़त तमजीद और बुजुर्गी के लायक खुदा, दी हुई ज़िंदगी की तमाम तर नेमत और बरकतों और बख्शिशों पर खुदा बाप आपको झुककर सजदा करते हैं। और खुदावंद आज का हम सब यहाँ आज का ये जो दिया हुआ वक़्त और दिया हुआ पैगाम और दी हुई बात, और खुदा बाप इसको समझने और सीखने में हमारी मदद कीजिएगा। दुआए रबानी जो आपने हमें सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने के लिए हमें अल्फाज दिए, तो इसको समझने के लिए हमें तौफीक और ताकत दीजिएगा। बड़ी बरकतों से मालामाल कीजिएगा। सारा जलाल हमारे खुदा के नाम के लिए हो, और ये सारी दुआ हम अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम देखते हैं कि दुआए रबानी, जैसा कि कहा गया कि दुआए रबानी जो खुदा ने हमें सिखाई, उसको हम बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और उसको समझने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये खुदा ने हमें जो सिखाई उसका क्या मकसद था। इसको हम दो हिस्सों में रखेंगे। पहला हिस्सा जो हम बयान करेंगे, उसमें हम वीडियो बनाएंगे कि जो पहला हिस्सा होगा उसमें टोटली तौर पर खुदा को जलाल देना है। उस हिस्सा को आज देखेंगे, अगले हिस्सा को हम बात अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम खास तौर पर जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो दुआए रबानी का आधा हिस्सा होगा, और उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस इन अल्फाज का सारा और टोटली मकसद खुदा को जलाल देना और उसकी बुजुर्गी को बयान करना है। तो आज का जो हमारा ये मकसद होगा, इसको हाफ हाफ रखना है, और हम इसमें देखेंगे कि अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसका अगला हिस्सा लेकर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं दुआए रबानी। दुआए रबानी से हम सब वाकिफ हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हर ज़माना की कलीसिया के ईमानदारों के लिए बतौर नमूना जो है अपने शागिर्दों को एक दुआ सिखाई थी, उसका नाम है दुआए रबानी। तो आइए हम खुदा के कलाम में से दुआए रबानी को सीखते हैं कि वो कौन से अल्फाज थे। तो इसका हवाला हमें मिलता है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया,
تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ یہ تھے بائبل مقدس میں سے خدا کے الفاظ، دعائے ربانی جو خدا باپ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ تو ہم بھی جب سے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، تب سے لے کر آج تک یہ دعائیہ طور پر یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ الفاظ لوگ اپنی زبانوں میں ادا کرتے رہیں گے اور خدا کے الفاظوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم خدا سے درست رویہ اور صحیح روح میں دعا کیا کریں۔ جب ہم اسے اے باپ کہتے ہیں تو ہم اس کی طرف محبت اور ایمان سے دیکھتے ہیں، گویا وہ کامل محبت اور فضل کے ساتھ ہمارے نزدیک ہے۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم اسے اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم اس کی طرف محبت اور ایمان سے دیکھتے ہیں، گویا وہ کامل محبت اور فضل کے ساتھ ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ جب ہم نے خدا کو باپ کہہ کر پکار لیا تو ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ اور تھوڑا سا کلوز ہو جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو جو آسمان پر ہے کہ الفاظ سے ہم اسے جو زمین اور آسمان کا حاکم کل ہے پوری عزت دیتے ہیں، اور اس دعا کے ابتدائی الفاظ میں حقیقت کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمام مسیحی ایماندار اس میں ایک ہی ہیں، کیونکہ ہم سب خدا کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں خدا کے بھی نزدیک کرتے ہیں، اور اس کو ہم کل حاکم جو ہے وہ زمین اور آسمان کا مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے نا وہ اسی تو جو آسمان پر ہے اس کو ایک بلند رتبہ دیتے ہیں، اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ کہ تیرا نام پاک مانا جائے، یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ خدا ہمیں تمام انسانوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو پہچانیں اور عزت دیں، اور وہ ہمارے دلوں میں کام کرے تاکہ ہم اور تمام انسان قادر مطلق آسمانی باپ سمجھے اور اس کی پرستش کریں، اور اس اظہار با عزت میں پاک مانا جائے، اور عزت اور سارا جلال جو ہے وہ اسی کا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا باپ تیرا نام پاک مانا جائے تو ہم بطور اس کو خدا سارا عزت اور جلال جو ہے نا وہ اپنے خدا کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں، اسی کے لیے ہے، کیونکہ بے شک سارا جلال اور عزت جو ہے نا وہ خدا باپ کی ہے، سارا رتبہ اسی کا ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، یہ الفاظ ہیں۔ اس کے اگلے جو الفاظ ہیں تیری بادشاہی آئے، اس میں ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ اس کی الہی حکومت جلالی طور پر اپنا صحیح مقام حاصل کرے، تاکہ خدا کے خلاف گناہ اور سرکشی میں رہنے کی بجائے ہم سب پاک روح کی عظیم قوت سے اس کی حکومت کو زیادہ سے زیادہ قبول کریں، اور یوں تاریکی کی طاقتوں سے رہائی پائیں۔ التجا ہے کہ خدا کا الہی اختیار ابھی اور اسی وقت اسی موجودہ زمانہ میں ہر شخص کے دل میں اور تمام دنیا میں قائم ہو، اور یوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئی تو ہم یہاں پر التجا کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کو ہم مانتے ہیں، خدا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تیری بادشاہی آئے، تو بادشاہی اس کی مانتے ہیں، اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور اس کی دوبارہ بادشاہی کے قائم ہونے کے لیے بھی ہر روز اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آئے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو یوں ہم طریقی کی طاقتوں سے جو ہے وہ رہائی پائیں گے، کیونکہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو دنیا کے تمام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، ان سب سے رہائی پا کر تمام اس کے لوگ، اس کی کلیسیا جو ہے وہ ابدی آرام میں داخل ہوں گے۔ تو یوں ہم ہر روز اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ خدا تیری بادشاہی آئے، اس طرح ہم خدا کے لیے خدا کی بادشاہی کو ہر روز جو ہے نا آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق جو ہے آخرت سے بھی ہے۔
بالا آخر یہ ایک ایسی التجا ہے کہ خدا کا شاہی اختیار جو مسیح کی پہلی آمد کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں بڑی قدرت سے آ چکا ہے اور متواتر آ رہا ہے، وہ مسیح کی جو خداوندوں کا خدا ہے دوسری آمد میں پورے جلال اور الہی کاملیت کے ساتھ آئے۔ دو چیزیں ہم نے سیکھی کہ ایک بادشاہی خدا نے حاصل کر لی جب وہ زمین پر ہماری خاطر آئے، مصلوب ہوئے، صلیب میں دکھ اٹھایا، صلیب دیے گئے، تو انہوں نے ایک بادشاہی جو ہے نا وہ اپنی قائم کر لی، اور اب ہم خدا کو بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ان کی دوسری آمد کے لیے، اس کی دوسری بادشاہی کے لیے جب وہ اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو لینے آئیں گے، تو اس کے لیے ہم التجا کرتے ہیں ہر روز کے خدا تیری بادشاہی آئے۔ تو اس کے لیے ہم جو دوسری آمد میں پورے جلال اور الہی کاملیت کے ساتھ جو ہے نا وہ خدا کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلی درخواست، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان جہاں پر سب خدا کے اختیار کو خوشی خوشی اور غیر مشروط طور پر مانتے ہیں، وہاں خدا کی مرضی فوری اور خوشی کے ساتھ تابع فرما برداری ہر وقت اور ہمیشہ کی جاتی ہے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا باپ آسمان پر اس کا تخت ہے، تو وہاں پر فرشتے اور فرشتگان اور بھی جتنے خدا کے حضور میں اس وقت کھڑے ہیں، وہ سب خدا کے حکم کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ مانتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں ایسی کوئی بھی کلام مقدس میں سے ایسی بات نہیں ملتی کہ خدا کی حکم عدولی جو ہے نا وہ آسمان پر کی ہو، سوائے جب تو ابلیس اور شیطان نے اس کا حکم مانا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جب آسمان پر خدا کی مرضی پوری نہ ہو۔ تو جب ہم دعائے ربانی میں اپنے آپ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، بس ایمانداروں کو دعا کرنی چاہیے کہ اسی طرح زمین پر بھی اس کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو۔ جب تمام چیزیں برباد کر دی جائیں گی، اس وقت ہر گھٹنا اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکے گا اور طریقی کی طاقتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت سب کچھ خدا ہی کا ہوگا اور آسمان اور زمین پر وہی حکومت کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ مجھے اپنے حیات کی قسم کہ ہر گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر زبان میرا اقرار کرے گی، خواہ وہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں، ہر زبان جو ہے وہ خدا کا اقرار کرے گی۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کی انکاری میں نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہم خدا کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو ہمیں آج اس چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو مانیں اور اس کی مرضی کو بجا لائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں سے خدا کی مرضی پوری ہو اور ہم خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اس کے حضور اپنے آپ کو خوش نصیب جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حضور لے کر آئیں۔ اس کا حوالہ میں آپ کو یہاں پر نوٹ کرواتا ہوں، اور آسمان اور زمین پر وہی حکومت کرے گا۔ تو یہی چیز تھی کہ خدا آخر میں سب کو سارا جلال خدا ہی کو ملے گا، بے شک ہم اس کے جلال کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا کی قدرت ایک دن ضرور آئے گا کہ خدا اپنی قدرت کو منوائے گا، اور اس کا عصا جو ہے نا وہ اس کا جلال جو ہے نا وہ ساری دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس کو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 25 سے 28 آیت تک۔ یوں خدا کے کلام میں کچھ لکھا ہے کہ کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ تو عزیزو، یہ تھی وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں سے، کہ خدا یسوع مسیح نے الفاظ ہمیں سکھائے کہ جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرنا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ان چیزوں میں، اس دعائیہ حصے میں، دعا کے اس حصے میں ہم نے
یہ 3 جو ہیں وہ چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا یہ 3 درخواستیں ہیں، ان درخواستوں کا مقصد خدا کو جلال دینا تھا۔ اس میں انسان اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو مانتا ہے، اس کی مرضی کو بجا لانا اپنی زندگی میں درخواست کرتا ہے اور اس کی بادشاہی کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ پاک مانتا ہے۔ تو یہ جو آدھا حصہ جو آج آپ کے سامنے ہم لے کر آئے، اس کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے نام کو انسان جو ہے وہ پاک مانتا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، اور اسی کے نام کو جلال دیتا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے درخواست کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ خدا جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی ہر روز زندگی میں اس دعا کو شامل کرنا ہے کہ جس طرح آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں بھی اس کی مرضی پوری ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہم آئندہ اگلا حصہ جو ہے نا وہ کوشش کریں گے اس پر لے کر آنے کے لیے کہ اگلی جو 3 درخواستیں ہیں، جبکہ اگلی جو 3 درخواستیں ہیں ان کا تعلق ایمانداروں کی زندگی اور جسمانی اور روحانی خوشحالی پر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق اور طاقت بخشیں۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کے سامنے کریں گے کہ ہمارا چینل جو جس کا نام کاموس العلم ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا دعائے ربانی پر، اس کو کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح لگا، اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جتنے بھی ہم ایمان میں لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں اور آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائیں۔